सब्सक्राइब कीजिए हमारे गरीब नवाज नेटवर्क को, बेल आइकन को दबाइए। सबसे पहले तमाम उलमाए हक की तकरीर व नातु मनकबत सुनने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए हमारे गरीब नवाज नेटवर्क को। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, कुछ दिनों से मीडिया के ज़रिए ये हम सुनते आ रहे हैं कि तबलीगी जमाअत का एक आदमी अपना ख्वाब बयान कर रहा है और बड़ा अफसोस होता है उसको बताने में भी, लेकिन हकीकत से चूंकि आगाह करना ज़रूरी है कि इनकी हक़ानियत क्या है, इनकी साजिशें क्या है, इनकी कंस्पिरसीज क्या है, इसलिए बताना पड़ता है। 3 ख्वाबों का जिक्र था, जिसमें एक ये कि माअज़ल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक फ़कीर, एक बेगर की हैसियत से देखा गया। उसका ये जुमला था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक एल्यूमिनियम का कटोरा था और हाथ में एक लकड़ी थी और सफ़ेद कुर्ता, लफ्ज़ मैला उसने यूज़ किया कि मैला कुर्ता, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते मुबारक को, उनके कपड़े मुबारक को इहानत से मैला कहना ये कुफ्र है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि अलैह ने क्या खूब बयान फरमाया कि ऐसा क्यों नहीं कहते लोग कि डस्ट ने, यानी धूल ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कपड़े में रहकर पनाह हासिल की। इस तरह का जुमला अदब के साथ, लेकिन इन कमीनों ने इस तरह बयान किया कि मेले कपड़े, सफेद और नीली लुंगी के साथ। अब देखिए अब खाका कैसे बनाया। तीसरा ख्वाब जो मैंने देखा था, जिसमें बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान हो गए थे, अंदर से घबराहट हो चुकी थी, क्योंकि ये आम आदमी के समझ की बाहर थी। मैंने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एल्युमिनियम का जो भीख का एक कटोरा होता है उसको लेकर के फिर रहे हैं। थोड़ा सा मैला कपड़ा है आपका, लेकिन वाइट कपड़ा है और ब्लू कलर की लुंगी है और डंडा साथ में एक लंबा सा रखे हुए हैं जो भिखारी रखते हैं आमतौर से, और मैं भी पीछे पीछे जा रहा हूँ। कोई भीख दे नहीं रहा है, लेकिन मैं ऐसे सफ़र कर रहा हूँ, बस इतना नज़र आया। बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, ये क्या देख रहा हूँ मैं। खैर, इसको भी मैंने हज़रत मौलाना नूर हसन राशिद साहब से पूछा, उनसे दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा घबराओ नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त ख्वाब है और बहुत मुबारक ख्वाब है और बहुत इत्मीनान बख्श ख्वाब है। बहुत ही जल्दी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होने वाली, ऐसे कामयाबी और ऐसे मदद और नुसरत आने वाली है जो हमने सोचा भी नहीं। नीली लुंगी, सफेद मैले कपड़े, हाथ में लकड़ी और एल्यूमिनियम का कटोरा, ये एक भिखारी का इमेज दे रहे हैं कि नहीं। और ये ख्वाब बयान करने वाला कहता है कि मैं पीछे पीछे गया, लेकिन मुझे अफसोस बहुत हुआ। इस ख्वाब को मैंने जब हमारे बुजुर्गों से दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि बहुत मुबारक ख्वाब है। ये कमीने ऐसे हैं कि इस तरह के ख्वाब घड़ कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इस तरह गलत इमेज देकर ये मुसलमानों को बदनाम करते हैं। इन लोगों का इस्लाम से कैसे ताल्लुक हो सकता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इस तरह की बातें पेश करे और ताबीर में ये कहते हैं कि ये हमारे लिए भलाई की बशारत है। ये ख्वाब बहुत अच्छा है। मैं आपको इस सिलसिले में 1-2 बातें बताऊं, ताकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि अरे ख्वाब ही तो है ना, इसमें क्या हरज है। सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने भी ख्वाब देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस के पार्ट्स अलग अलग थे, उसको जमा फरमा रहे हैं। लेकिन वो ख्वाब इमाम बुखारी ने देखा और उसकी ताबीर ये थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारक हुजूर की हदीस से कई जगहों पे फैली थी और इमाम बुखारी के जरिए अल्लाह ताला ने उन हदीसों को जमा फरमाया। हुजूर के अल्फाज, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस तरह देखा कि हुजूर के अल्फाज अलग अलग जगहों पे हैं, तो उस हिसाब से उनके जिस्म अक़दस को जमा कर रहे हैं, ये देखा गया है। तो वो ख्वाब बिल्कुल ही अलग है और इस ख्वाब का तो सिवाय बेअदबी और गुस्ताखी का और कुछ नजर ही नहीं आता। इस तरह की 1-2 बातें मैं आपके सामने इन्हीं की किताब से पेश करता हूं, ये किस तरह खुद अपने अकीदे के खिलाफ बोलते हैं। ये किताब है बराहीन कातिया। पहले इसमें आप देख लीजिए, बराहीन कातिया में यहां लिखा गया है, खलील अहमद अम्बेठवी ने यहाँ बहुत क्लियरली लिखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के ताल्लुक से कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गैब का इल्म नहीं दिया गया। यहां तक कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीवार के पीछे की बात भी नहीं जानते।
حالانکہ حضور نے ایسا نہیں فرمایا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہے۔ اور ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ شیطان کو غیب کا علم دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی غیب کا علم مانتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، یہ ایمان کا حصہ نہیں بلکہ یہ شرک کر رہا ہے۔ یہ جملے لکھنے والے خلیل احمد امبیٹوی نے اسی کتاب میں خواب بیان کر رہے ہیں دیوبند مدرسے کے تعریف کے تعلق سے۔ اب دیکھو یہ کس طرح اپنی بات آتی ہے تو خود ہی جو لکھا ہے اس کے خلاف بھی بولنے پر یہ لوگ آ جاتے ہیں، اور ذرا شرم نام کی ان میں کوئی چیز نہیں۔ کیسے شرم ہوگی؟ جہاں ایمان نہیں وہاں شرم کہاں سے ہوگی؟ سنیے، یہ بتا رہے ہیں دیوبند مدرسے کے تعریف کے سلسلے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صالح شخص نے دیکھا، ایک نیک آدمی نے زیارت خواب میں کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام اردو میں بات کر رہے ہیں۔ یہ براہین قاطعہ پیج نمبر 30 میں یہ پورا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، پیج نمبر 30 براہین قاطعہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ہے مکتبہ کتب خانہ امدادیہ دیوبند۔ اچھا، اس میں یہ لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو میں کلام کیا، تو ان کے حساب سے نیک آدمی نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اردو کہاں سے آئی؟ آپ تو عربی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس طرح جواب دیا کہ جب سے علماء دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا، یعنی علماء مدرسہ دیوبند سے جب سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو اردو آ گئی۔ اس طرح کے جملے یہاں لکھے گئے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، ایک طرف یہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، دوسرا یہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے آقا غیب کا علم جانتے ہیں یہ شرک ہے، جبکہ شیطان کا علم ثابت کرتے ہیں۔ تو شیطان کو غیب کا علم جاننے والا ماننا شرک نہیں ہے، نبی کو ماننا شرک ہے۔ یہ کیسا قرآن کے خلاف بتا رہے؟ پھر اس خواب کے ذریعے وہ بھی اسی کتاب، اسی براہین قاطعہ میں یہ کمینے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اردو نہیں آتی تھی، علماء دیوبند سے رابطے کے بعد لکھا۔ اب مجھے بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف 1400 سال پہلے ہوا، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہے، اپنے جسم کے ساتھ موت کا مزہ چکھنے کے بعد آج بھی زندہ ہے، جہاں مرضی ہوتی ہے تشریف لے جاتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ ہے غیب کی خبر نہیں ہے اور مانیں گے تو شرک ہوگا، اور اس کو یہ خواب بیان کر کے دیوبند مدرسے کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو اس میں کیا پتا چلا؟ 200 سال یا 150 سال پہلے بنا ہوا دارالعلوم کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں رہتے ہوئے رکھتے ہیں، اور علماء دیوبند کے پاس آنا جانا تھا تبھی رابطہ ہوا، اور اس رابطے میں اردو سیکھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوبند کے علماء کا شاگرد بنایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر و ناظر بھی اس میں مانا گیا، اس لیے کہ ظاہر ہے دیوبند کی خبر جو 150 سال 200 سال پہلے بنا ہے اس کی خبر رکھی گئی، تبھی تو مدینہ شریف سے یہاں دیوبند مدرسے میں آئے۔ پھر مزید یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب بھی رکھتے ہیں کہ دیوبند کا مدرسہ شروع ہو چکا ہے، وہاں ایسے ایسے علماء ہیں، اس لیے ان علماء سے رابطہ کیا جائے اور اردو سیکھی جائے۔ تو خود ہی اپنی کتاب میں جو لکھا ہے کہ یہ شرک ہے، اور یہ خود ہی یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور خواب میں آپ کو سنا دوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، کلپ بڑی ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن بات ضرور ہی ہے، اس لیے آپ اس کو ذہن نشی کر لیں۔ کافی چیزیں ہیں لیکن میں اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ اپنی بات کو کرنے کے لیے، منوانے کے لیے یہ نبی پر بھی جھوٹا خواب گھڑ دیں گے، نبی کے تعلق سے بھی جھوٹا خواب یہ لوگ گھڑ لیں گے۔ اب دیکھو، اس کتاب تذکرۃ الرشید عاشق الہی میریٹھی نے لکھا ہے رشید احمد گنگوہی کے حالات کے تعلق سے۔ اس کتاب میں ایک خواب بیان کیا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، پہلی بات تو ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اعلیٰ حضرت کہنے سے کہتے ہیں کہ تم غلط کرتے ہو، اعلیٰ حضرت کیسے کہیں گے؟ اعلیٰ حضرت تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ اس دور کے علماء کے حساب سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو اعلیٰ کہا جاتا ہے، لیکن انہوں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو اعلیٰ حضرت لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے خواب دیکھا۔ یہ بھی ایک جھوٹا خواب ہے۔ کیا خواب دیکھا بتاتے ہیں، اس لیے کہ یہ حاجی امداد اللہ نے نہیں کہا، یہ ان لوگوں کا گڑھا ہوا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مکی نے خواب دیکھا کہ ان کی بھاوج مہمانوں کا کھانا پکا رہی تھی، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور بھاوج سے فرمایا، اٹھ، تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا پکائے، اس کے مہمان علماء ہیں، اس کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ حاجی امداد اللہ کی بھاوج، تو کھڑی ہو جا، تم اس لائق نہیں کہ حاجی امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا پکائے، بلکہ اس کے مہمان علماء ہیں، میں کھانا پکاؤں گا۔ اس خواب کو یہ فٹ کر رہے ہیں قاسم نانوتوی پر۔
یعنی قاسم نانوتوی، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ لکھا کہ حضور اگر انبیاء کرام میں ممتاز ہے تو صرف علوم میں ممتاز ہے، رہا عمل تو کبھی کبھی امتی حضور کے برابر ہو جاتا ہے، کبھی عمل میں حضور سے بڑھ جاتا ہے، وہ یہ اب اس کی تعریف میں یہ کہا جا رہا ہے۔ اور اسی تحذیر الناس میں قاسم نانوتوی نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا ان کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف عقیدہ ہے۔ تو ایسے غلط عقیدے والوں کے تعلق سے اپنا چرچا کرانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ قاسم نانوتوی کا وہ مرتبہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے حاجی امداد اللہ کی بھاوت سے کہا کہ اس کے مہمان کا کھانا پکانے کے لیے تمہیں کوئی حق نہیں، تم اس لائق نہیں، میں کھانا پکاؤں گا۔ دیکھو کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو گھٹا کر اپنے علماء کا بیان کرتے ہیں۔ تو تب یہاں حضور کو کیسے پتا چلا کہ قاسم نانوتوی آنے والا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے یہاں 150 سال یا 200 سال پہلے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ حضور نہ علم غیب رکھتے ہیں، نہ حاضر و ناظر ہیں، نہ غیب کی خبر رکھتے ہیں، اور یہ خود ہی اس طرح کی بکواسیں لکھتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ یہ اپنا چرچا کرنے کے لیے اس طرح کے جھوٹے خواب گڑتے ہیں۔ ہرگز ان خوابوں کو لے کر یہ مت سمجھ لینا کہ تبلیغی جماعت کا واقعی میں ایک بہت اہم مقام ہے۔ ارے جس جماعت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے تعلق سے ایمان رکھنا شرک کہا گیا ہو، اور جس جماعت میں شیطان کے تعلق سے علم غیب کو رکھنا یہ ایمان کہا گیا ہو، وہ شیطانی جماعت ہوتی ہے، ہو سکتی ضرور ہے، اور ہے بھی شیطانی جماعت۔ وہ صحیح معنوں میں مسلمانوں کی جماعت ہو ہی نہیں سکتی جن کے عقائد یہ ہوں۔ اس لیے ان کے ایسے خوابوں سے بچ کے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے شریر، کمینے، نکمے اور ایسے ذلیل، میں تو کہتا ہوں اگر انہوں نے جان بوجھ کر یہ کہا اور کیا بھی ہے، یہ حرام کی اولاد ہے جنہوں نے اس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کے لیے ایسے خواب کو گڑے کہ اپنے مدرسے کو، اپنے مرکز کو چرچا دینے کے لیے حضور کے تعلق سے ایک بھکاری کی حیثیت پیش کرنا، پھر اس پر تعویل کرنا، پھر اس کے تعلق سے خود اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن لے کے تبلیغی جماعت کا چرچا کرنا۔ ارے جس جماعت نے اللہ تعالیٰ کو جھوٹا ثابت کر دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جس جماعت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اس طرح کی باتیں لکھی کہ حضور کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، جس جماعت نے یہ لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے تو اس سے نماز بیکار ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ اپنے گدھے کا خیال کرے، اپنی گائے کا بیل کا خیال کرے، اور اپنی بیوی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کا خیال کرے، یہ حضور کے تذکرے سے بہتر، حضور کے خیال سے بہتر۔ ایسی جماعت کی ہم تائید کریں؟ ہرگز نہیں، جب تک یہ توبہ کر کے سنی صحیح العقیدہ نہیں آ جاتے ہم ہرگز ان کی تائید نہیں کریں گے۔ کوئی ہماری اس بات کو برا نہ مانے، جو مسلمانوں کے نام پر اسلام کے خلاف بکواسیں کرتے ہیں، یعنی اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہمارے آقا کی بے عزتی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہماری طرف سے ان کی تائید کی کوئی امید بھی نہ رکھے۔ ہم چاہتے ہیں اور ہم حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے جو اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں اور اسلام کے آڑ میں پوری امت مسلمہ کو اور پورے ممالک کو یہ لوگ غلط امپریشن دے کے سب کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ذلیل کمینے حرامیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منافق ہے، گندا